बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नसीर अहमद एरहार साहब, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम सूबा पंजाब। आज हम ख़ास तौर पे जो बात करने जा रहे हैं, 2 दिसंबर को बहावलपुर में तूफ़ान अक्सा कॉन्फ्रेंस के हवाले से आज हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्रिया सर, सबसे पहले तो आपको आवाज़ बहावलपुर के स्टूडियो में मैं खुशामदीद कहता हूँ सर। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने दावत दी। सर, दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है, तालीम की वजह से की है। मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सिलसिला कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आवाज़ बहावलपुर आपका वेब चैनल है, उसका तारुफ हमें हुआ। बहावलपुर के लोगों में अच्छा खासा मकबूल चैनल है सर, तो इस न्यूज़ चैनल के हवाले से आपकी जो वर्किंग है उस पर आपने हमें दावत दी, इस पर आपका शुक्रिया। जहाँ तक आपने मेरी तालीम के हवाले से पूछा है तो मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। बेसिकली मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी सारी तालीम भी लाहौर ही की है। और मेरा जो तालीमी सिलसिला है वो हिफ्ज़ कुरान से शुरू होता है। इब्तदाई स्कूल की तालीम है और उसके बाद फिर हिफ्ज़ कुरान की तकमील की। हिफ्ज़ कुरान करीम के बाद हमारे यहाँ जो दीनी मदारिस में तालीमी निसाब पढ़ाया जाता है, जिसको दर्स निज़ामी कहते हैं जी। और इस दर्स निज़ामी का आगाज़ सर्फ़ व नहव की तालीम से होता है। और फिर उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ उलूम हैं, फ़िक़्ह के, तफ़सीर के, हदीस के। तो ये 8-10 साल का कोर्स होता है जिसको अव्वल से आखिर तक कंप्लीट किया जाता है और उसका फिर आखिरी साल दौरा हदीस का साल होता है जी। तो मैंने वो दौरा दर्स निज़ामी का मुकम्मल कोर्स, जिसको आलिम कोर्स भी कहते हैं, और ये एम.ए. अरबी, एम.ए. इस्लामियात की उसके इक्वल होता है, तो वो लाहौर से किया माशाल्लाह। और इसकी जो तकमील है, जो दौरा हदीस का जो फ़ाइनल जो इसका तालीमी साल है जी, वो हमारे पाकिस्तान का मशहूर इदारा है जामे शरफिया, वहाँ से किया। माशाल्लाह। लेकिन जो मेरी जो पहली जो तालीम है वो हमारा मकामी एक इदारा है, हमारा अपना दारुल उलूम मदनिया के नाम से लाहौर के बड़े तालीमी इदारों में शामिल है। तो मेरी सारी तालीम तो तकरीबन वहीं की है, लेकिन दौरा हदीस जो हमारा फ़ाइनल साल था वो हमने जामे शरफिया में गुजारा। तो इस तरह हम जो है वो तकरीबन तालीमी साल ये कोई 13-14 साल पर मुश्तमिल है। ठीक। सर, जमीयत उलमा इस्लाम को आपने कब ज्वाइन किया? जमीयत उलमा इस्लाम को बाज़ाब्ता ज्वाइन करने का इस वजह से याद नहीं है कि हमने जब होश संभाला तो हमारे घर में जमीयत थी। ठीक। मेरे वालिद साहब, मेरे दादा, मेरा पूरा ख़ानदान वो जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता था। ठीक। और चूँकि एक पूरी फैमिली का ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम के साथ था, वो उसके वर्कर थे। हमारा इदारा, हमारा घर जमीयत उलमा इस्लाम का मरकज़ था। हमारी जमीयत उलमा इस्लाम की जितनी लीडरशिप थी, कभी मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह हुआ करते थे, उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान का सियासी कैरियर शुरू हुआ, तो वो हमारे घर में उनका आना जाना आम बात थी। तो जब हमने होश संभाला तो हमने अपने घर में JUI की लीडरशिप को देखा, अपने बाप दादा को, अपने ख़ानदान के दूसरे हजरात को जमीयत उलमा इस्लाम की अमली उसमें काम में देखा, तो उससे ख़ुद ब खुद हमारा ज़हन बनता चला गया। लेकिन तालीमी ज़माने में हमें जमीयत उलमा का एक विंग है, स्टूडेंट विंग JTI के नाम से, जमीयत उलमा इस्लाम, उसके साथ काम करने का मौका मिला। तो वो फिर बाकायदा तौर पर 99 में मैंने उसकी रुकनियत हासिल की थी और फिर 2001-2 में मैं उसकी ज़िली लीडरशिप में शामिल हो गया। फिर 3-4 में जाकर सूबे में चला गया और फिर 6 से लेकर 9 तक मैं JTI पाकिस्तान का जो मरकज़ी सदर बना, प्रेसिडेंट रहा। तो तकरीबन मैंने 10 साल फिर JTI में गुजारे। अच्छा। तो स्टूडेंट लाइफ में हमने भरपूर काम किया और स्टूडेंट सियासत जो होती है वो तो बड़ी हंगामी होती है। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर हम जमीयत उलमा इस्लाम के अमली उसमें शामिल हो गए बाकायदा तौर पर।
تو ایک ذہنی طور پر اور خاندانی طور پر تو ہماری وابستگی پہلے سے تھی، لیکن عملی اور پریکٹیکلی طور پر آپ یوں کہہ لیں کہ میں 2010 سے پھر JUI سے وابستہ ہوں۔ ٹھیک جناب، جمعیت علماء اسلام پاکستان کے حوالے سے بات کریں اور بہاولپور کے حوالے سے بات کریں تو کس حد تک مضبوط ہے؟ دیکھیں، جمعیت علماء اسلام پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہے جو مذہبی شناخت کے ساتھ پاکستان میں سیاست کر رہی ہے۔ جی، پاکستان میں مختلف جماعتیں موجود ہیں، یہاں قومی سطح کی بھی جماعتیں ہیں، علاقائی سطح کی بھی جماعتیں ہیں، بالکل، جو مختلف صوبوں میں ایسی جماعتیں ہیں جو لسانیت کی بنیاد پر یا مقامی ایشوز پر سیاست کرتی ہیں، علاقائی جماعتیں۔ جی، 2-4 ایسی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں قومی سطح کی سیاست کرتی ہیں، اور اس میں جمعیت علماء اسلام ایک نمایاں کردار رکھتی ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ کوئی اس کا کوئی کرائٹیریا ہو، اگر کہ کسی جماعت کو آپ بڑی جماعت شمار کریں پاکستان کی، تو اس کا اگر کوئی معیار مقرر کریں تو اس معیار کے مقرر کرنے پر اگر آپ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ پاکستان کے ہر شہر میں جماعت موجود ہے، تو JUI پاکستان کی وہ واحد جماعت ہوگی کہ جس کے ہر شہر میں دفاتر موجود ہیں، ہر تحصیل میں، ڈسٹرکٹ تو دور کی بات ہے، ہر بستی اور قریہ اس کے لوگ آپ کو ملیں گے، اس کے ورکر ملیں گے، اس کے جمعیت علماء اسلام سے وابستگان ملیں گے جو نظریاتی اور فکری طور پر جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہوں گے۔ اور پھر جمعیت علماء اسلام کا چونکہ جو شناخت ہے وہ مذہب ہے، کیونکہ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ سیاست کو مذہب کے اصولوں کے تابع رکھنا چاہیے۔ اگر آپ سیاست کو مذہب کے بغیر چلاتے ہیں تو وہ فرعونیت اور تکبر بن جاتا ہے، اور اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو یہ چنگیزیت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ سیاست کو مذہب کے تابع کر کے چلاتے ہیں تو یہ عوامی خدمت کی، فلاحی کاموں کی ایک بہترین چیز ہے۔ اس اعتبار سے تو جمعیت علماء اسلام پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ ٹھیک جناب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی آنے والے دور میں لیڈرشپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہم تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی لیڈرشپ کے حوالے سے یہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے نہیں بلکہ وہ تو عالم اسلام کے لیڈر ہیں، اور اس فلسطین کے ایشو پر جو آج کل ایک پوری دنیا کا ایک کرنٹ ایشو ہے، ہارڈ ایشو ہے، جی، اس پر مولانا فضل الرحمان نے جو کردار ادا کیا ہے، جی، وہ پاکستان کے صرف عوام کی انہوں نے ترجمانی نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے پورے عالم اسلام کی ترجمانی کی ہے، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا کہ دنیا کے ہر سنجیدہ اور درد دل رکھنے والے انسان کی ترجمانی کی ہے، کہ پوری دنیا کے وہ لوگ جن میں انسانی ہمدردی کا جذبہ پایا جاتا ہے وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے سب سے بلند اور توانا آواز مولانا فضل الرحمان نے کی ہے۔ تو ان کا ایک تعارف اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہے کہ وہ کوئی محتاج نہیں ہے اس کے۔ بالکل۔ اچھا جناب، 2 دسمبر کو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہاولپور میں جلسہ ہے، اس حوالے سے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل، جمعیت علماء اسلام نے اپنی سیاسی کمپین کا بھی آغاز کر دیا ہے، انتخابی اور الیکشن کی جو چیزیں ہوتی ہیں جی، اس کے لیے JUI باقاعدہ طور پر ایکٹیو ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا ماضی میں صوبہ پنجاب میں یہ ماحول رہا ہے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء کا پنجاب میں ووٹ بینک نہیں ہے، جمعیت علماء کی مقبولیت نہیں ہے، تو اس کے مختلف اسباب ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ووٹ بینک بھی موجود ہے، مقبولیت بھی موجود ہے، لیکن اس کو منظم نہیں کیا جا سکا، اس کے مختلف اسباب اور وجوہات رہی ہیں جس کی بہت تفصیلات میں بات چلی جائے گی، لیکن مختصر یہ ہے کہ JUI نے اس دفعہ پنجاب میں اپنی سیاسی حکمت عملی کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ اس کے لیے ایک تو صوبہ پنجاب کی تنظیم جو ہے JUI کا جو انٹرا پارٹی، اس کی تشکیل نو کی گئی ہے، ہمیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ہمارے لیڈر کی طرف سے، ہمارے قائد کی طرف سے، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں۔ دوسرے مرحلے میں جمعیت علماء نے جو سیاسی حکمت عملی کا آغاز کیا ہے، تو ابھی 12 نومبر کو ہم نے مری میں جلسہ کیا، تو ہم نے باقاعدہ اپنی سیاسی کمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جمعیت علماء اسلام جلسہ کرنے جا رہی ہے 2 دسمبر کو بہاولپور میں، اور ہم آج اسی جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں یہاں آئے تھے۔ ہم نے اپنے بہاولپور کی جماعت کو بلا رکھا تھا، تحصیلوں کے نمائندگان کو بلا رکھا تھا، قرب و جوار کے علاقوں کے نمائندگان کو بلا رکھا تھا، اور بلکہ ہم نے اپنے ڈویژن بہاولپور، DG خان اور ملتان ڈویژن کے لوگوں کو بھی بلا رکھا تھا، وہاں کے ذمہ داران کو، کہ ہم وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ سارے لوگ اس جلسے میں اپنی تعاون شامل کریں۔ تو انشاءاللہ یہ جو بہاولپور میں 2 دسمبر کو جمعیت علماء کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، یہ بہاولپور کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ ہوگا، اور جنوبی پنجاب کی سیاست کا ایک اہم
ایک اس میں سیاست میں ایک اہم کردار ادا کرے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا جناب، آنے والے دور میں جمعیت علماء اسلام کی الیکشن کے حوالے سے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ یہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایک تو اس حوالے سے، دوسرا یہ ہے کہ پورے ملک میں جمعیت علماء کی تنظیمیں جو ہیں اس حوالے سے کردار ادا کر رہی ہیں۔ ہمارے ہاں جو امیدواران ہیں ان کی لسٹیں فائنل کی جا رہی ہیں، ان کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہے۔ حلقہ بندیاں کا چونکہ مرحلہ ابھی چل رہا ہے، تقریباً نئی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، کچھ اعتراضات کا مرحلہ، جو بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ چیزیں آ رہی ہیں اس کے مطابق JUI پورے ملک میں تیاری کر رہی ہے۔ کینڈیڈیٹس تیار ہو رہے ہیں، ان کو فائنل کیا جا رہا ہے، درخواستیں لی جا رہی ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ورکر کو بھی ریچارج کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے انتخابی نشان کتاب سے بھرپور الیکشن میں پورے ملک میں حصہ لیں گے۔ کیا لگتا ہے الیکشن ہوں گے؟ ہونے چاہیے، ٹھیک۔ اچھا جناب، کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے، اپنے وقت پر ہونے چاہیے۔ بالکل۔ موجودہ فلسطین کی صورتحال پر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ آج کا نہیں ہے، فلسطین کا مسئلہ تو عشروں سے چل رہا ہے، لیکن ہم اس میں مختصر بات یہ کریں گے کہ فلسطین کی زمین فلسطینیوں کا اس پر حق ہے۔ آپ مذہب کی بات بھی نہ کریں، آپ نسلی حوالے سے بھی اگر بات چیت نہ کریں، آپ تمام چیزوں کو بھی چھوڑ دیں، جو قوم اس سرزمین پر آباد چلی آ رہی ہے اس زمین پر اس کا حق ہے، اور کوئی باہر سے آ کر اس زمین پر قابض ہو جائے اور زبردستی ان کو ہٹانے کی کوشش کرے تو یہ بدماشی ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ اسرائیل کے بارے میں جمعیت علماء اسلام کا یہ موقف ہے، اور یہ ہماری ریاست کا موقف ہے، صرف جمعیت علماء اسلام کا موقف نہیں ہے۔ ہماری ریاست کا موقف یہ ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، جیسے کشمیر کشمیریوں کا ہے، افغانستان افغانستان والوں کا ہے، پاکستان پاکستان والوں کا ہے۔ اسی طرح اگر کل کشمیر کی سرزمین پر بھارتی فوجیں داخل ہوتی ہیں اور زبردستی کرتی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو فلسطین کی سرزمین پر اگر اسرائیلی فوجیں داخل ہوتی ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ تو یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ ہم ہر صورت میں اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم ان کو اس دہشت گردی کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم پوری دنیا کو یہ بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کریں۔ وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، فلسطین میں ایک انسانی المیہ پیدا ہو چکا ہے، ہزاروں کی تعداد میں اموات ہو چکی ہیں، تباہی آ چکی ہے۔ ان کا قصور کیا ہے کہ وہ اپنی آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، تو آزادی کی اس لڑائی میں ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کل بھی کھڑی تھی، آج بھی کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اس وجہ سے کہ وہ عناصر جنہوں نے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں گندگی پھیلائی آج وہ نشان عبرت بن چکے ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں اس کردار کو ہم ماضی میں کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر ہے، اور پھر ہمیں یہ کہنا پڑا کہ یہ پاکستان کی سیاست کا ناپاک عنصر ہے، گندا عنصر تھا جو پاکستانی سیاست میں آیا، جس نے گندگی پھیلائی، جس نے تہذیب کو، روایات کو پامال کیا۔ تو جمعیت علماء نے اس کے خلاف ایک جدوجہد کی، اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو اس کو لائے اور وہ لوگ جو کسی کے ذریعے آئے، وہ دونوں ہی نشان عبرت بن گئے ہیں، قصہ ماضی بن گئے ہیں۔ تو پاکستان کی آنے والی سیاست کو جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ بہتری کی طرف جائے گی، اور ہم اداروں کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو اور ان اداروں میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کو کہ جو پاکستان کی سیاست میں پس پردہ رہ کر مداخلت کرتے ہیں، ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے دوبارہ ایسا کوئی تجربہ کرنے کی کوشش کی یا دوبارہ اس طرح کا کوئی منصوبہ بنانے کی کوشش کی تو یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکے گا، اور جمعیت علماء اسلام بالکل دو ٹوک ان کے مد مقابل کھڑی ہوگی، سد اسکندری بنے گی، اور کسی بھی صورت میں ایسی کسی بھی ہونے والی غلطی کو جو ماضی میں دہرائے گی اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ ٹھیک۔ اچھا جناب، بڑا اہم کویسچن آپ سے کر رہا ہوں، مسلمان دنیا میں کس طرح حکومت کر سکتے ہیں؟ تعلیم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہنر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کے ہاں جن چیزوں پر اسلامی اقدار میں جو چیزیں ان کی مذہبی تعلیمات میں شامل تھی، قرآن کریم میں کہا گیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم۔ تو جو اصول قرآن نے بیان کیے ہیں کہ تمہارا اقتدار آئے گا
اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اس اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جو اقدار دی گئی تھی مسلمانوں نے وہ چھوڑ دیا ہے. دیانت مسلمانوں سے نکل گئی ہے, امانت مسلمانوں سے نکل گئی ہے, پاکیزہ کردار مسلمانوں میں نہیں ہے, تعلیم مسلمانوں میں نہیں ہے, ہنر مسلمانوں میں نہیں ہے, تو کیسے ترقی کریں گے؟ تو اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں, مسلم ممالک یہ چاہتے ہیں, تو ان کو عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر علم کی طرف آنا ہوگا اور ہنر کی طرف آنا ہوگا, پھر ہی ترقی ہو سکے گی. ٹھیک. اچھا سر, پارٹی ٹکٹوں کے حوالے سے آپ کی جماعت کی کیا پالیسی ہے؟ پارٹی ٹکٹوں کے حوالے سے مطلب میں بات سمجھا نہیں. مطلب جمعیت الاسلام جو ہے پنجاب میں کس حد تک مضبوط ہے اور پارٹی کی جو ٹکٹیں دی جاتی ہیں اس کی کیا پالیسی ہے؟ اس کے لیے جمعیت علماء اسلام کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ صالح کردار ہو. ٹھیک ہے. کوئی شخص عالم فاضل نہ بھی ہو, لیکن سوسائٹی میں ایک ایسا شخص جس کا کردار لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ ہو. ہمارے ہاں چور, بدماش, جاگیردار, وڈیرے, بدکماش اور ایسے لوگ جو حرام کرتے ہیں, حرام کھاتے ہیں اور حرام ہی ان سے نتائج آتے ہیں, ان لوگوں کو پارٹیاں ٹکٹ دیتی ہیں اور اس کے نتائج کیا نکل. جمعیت علماء اسلام کا نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ سیاست ایک پاکیزہ چیز ہے اور اس پاکیزہ چیز کو اس وقت آلودہ کیا جاتا ہے جب آپ بد کردار لوگوں کو سیاست میں داخل کرتے ہیں. وہ جماعتیں جو ہماری ہم اثر سیاسی جماعتیں ہیں وہ الیکٹیبلز کے نام پر صرف عددی اکثریت بڑھانے کے لیے اقتدار کی بھوک میں وہ بد کردار اور بدکماش اور بدماش لوگوں کو جب ٹکٹ دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ظالم لوگ حکمران بنتے ہیں اور وہ ہمیں غلام بناتے ہیں اور ہم پر حکومت کرتے ہیں. جمعیت علماء اسلام کا معیار یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی عالم ہونا ضروری نہیں ہے, کوئی فاضل ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی سوسائٹی کا ایسا شخص کہ جو معاشرے کی فلاح کا تعمیر کا کام کر سکتا ہو, اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس کی تعمیر و ترقی کے لیے آئین کے دائرے کے اندر رہ کر کردار ادا کر سکتا ہو اور اچھے کردار اور کریکٹر کا مالک ہو, جمعیت علماء اسلام اس کو ٹکٹ دینے میں ترجیح دے گی. تھینک یو سر. اچھا جناب, پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ یہاں کا تعلیمی نظام تو دیکھیں انڈرسی بن چکا ہے. پاکستان میں تعلیم نہیں ہے, پاکستان میں تعلیم کے نام پر کاروبار ہے. پاکستان میں اگر تعلیمی جو کالجیں ہیں, یونیورسٹی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا ایک مافیا بن چکا ہے کہ جو پیسہ کمانا چاہتا ہے وہ یونیورسٹی بناتا ہے, جو پیسہ کمانا چاہتا ہے وہ اسکول بناتا ہے, جو پیسہ کمانا چاہتا ہے وہ کالج بناتا ہے. تو پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو لوٹا جا رہا ہے اور پھر ڈبل سٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ پاکستان کے نظام مملکت کی نمائندگی کرتے ہیں وہ سرکاری تعلیمی اداروں کے ماحول میں جو نصاب, جو تعلیم اور جو ماحول دیتے ہیں وہ انتہائی تھرڈ کلاس ہے, معیاری نہیں ہے. اور ان کے اپنے بچے اور ان کے اپنے لوگ ان تعلیمی اداروں میں اور اس تعلیمی ماحول میں پڑھتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں کہ جو دنیا کا مانا ہوا تعلیمی ماحول ہوگا, اس کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. تو پیسے کی بنیاد پر سارا کچھ چل رہا ہے. نہ تعلیم کا مستحکم نظام ہے, نہ تربیت کا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے تعلیمی نظام کو اسلام کی تعلیمات پر استوار کرنا چاہیے. یہاں تعلیمی اداروں میں تعلیم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے, جو بد اخلاقی ہے, نشہ عام ہے, چوری چکاری عام ہے, جرائم کے اڈے بن چکے ہیں تعلیمی ادارے, اس سے پاک کرنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک. پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ سب سے پہلے تو سود کو ختم کرنا پڑے گا. اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے. پھر ہمیں اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے. ہمیں حکومتی سطح پر, اداروں کی سطح پر بیٹھ کر سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ ہمیں بیرونی دنیا پر انحصار کم سے کم کرنا ہوگا. ہمیں اپنی جو انکم کے ذرائع ہیں ان پر انحصار کرنا ہوگا, خرچ کم کرنا ہوگا, اپنے نفع کو اور اپنی آمدن کو بڑھانا ہوگا, غیر ضروری اخراجات کو ختم کرنا ہوگا. سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر ہمارے ہاں جو باہر سے چیزیں منگوائی جاتی ہیں جو امراء کی ضروریات کے لیے اور ان کی خواہشات کے لیے, اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. پھر ہی معیشت آگے بڑھ سکتی ہے. جب تک یہاں انڈسٹری نہیں لگے گی, جب تک لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا, کیسے چیزیں بہتر ہوں گی. ٹھیک. اچھا جناب, بحالی صوبہ بہاولپور آئندہ الیکشن میں جمعیت علماء اسلام کے منشور میں شامل بھی ہے, تو اگر ہے تو اس کا آپ کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ صوبہ بہاولپور کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علاقائی مسائل ہیں. جمعیت علماء اسلام کا یہ موقف رہا ہے کہ مقامی جو ادارے ہیں یا مقامی سطح کے جو لوگ ہیں ان کو خود مختاری حاصل ہو, ان کے وسائل پر ان کی سب سے پہلے دسترس ہو. تو صوبائیت کی جو یہ تقسیم ہے یہ انتظامی تقسیم ہے. اگر 4 صوبے پاکستان میں موجود ہیں اور انتظامی معاملات میں اس میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے, تو اگر اس انتظامات کو بہتر کرنے کے لیے عوام کو اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں تو مزید یونٹ بنا دینے چاہیے.
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جمعیت علماء اس کے حامی ہے۔ ٹھیک جناب، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو ایک جو ہم نے تعلیم پائی ہے، جو ہم نے تربیت حاصل کی ہے، ہمارے نزدیک تو اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے نبی ہی آئیڈیل اور معیار ہے، اور پھر اللہ کے نبی کی سنت کے جو جتنا قریب ہوگا وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ٹھیک، آپ کو جناب ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ پسندیدہ شہر تو اپنا ہی شہر ہے لاہور، باقی پاکستان کا تقریباً ہر شہر ہر بستی دیکھی ہے، گھومے پھرے ہیں۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے شہروں میں، پاکستان کی بستیوں میں جو خوبصورتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہاں نعمتیں ہیں، وہ شاید دنیا میں کسی اور جگہ نہیں ہوں گی۔ لوگوں سے ہم دیکھتے ہیں، ملتے ہیں، پتہ چلتا ہے جو حسن، خوبصورتی اور جو روایات یہاں ہیں، ہمیں اس ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ ٹھیک، بہاولپور کو آپ نے وزٹ کیا ہے، اس وقت آپ بہاولپور میں موجود ہیں۔ بہاولپور آ کر کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا، یہاں کے لوگ محبت کرنے والے ہیں، پہلے بھی بارہا ہم آئے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کا مزاج بہت اچھا ہے۔ ٹھیک، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ سارا کچھ کھا لیتے ہیں میرا خیال ہے میں سبزی زیادہ شوق سے کھاتا ہوں۔ ٹھیک، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، بہاولپور کی عوام کو آواز بہاولپور نیوز چینل سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں تو بہاولپور کے عوام سے یہ کہوں گا کہ الیکشن چونکہ ہے، اور الیکشن کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں، آنے والا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں ایک حقیقی تبدیلی کا الیکشن ہونا چاہیے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کو پون صدی گزر گئی ہے، اور لوگوں نے، آپ لوگوں نے، ہم عوام نے 75 سالوں میں جن لوگوں اور جماعتوں کو آزمایا، بار بار آزمایا، بار بار ووٹ دیا، انہوں نے ہمارے جذبات کا استحصال کیا، مجروح کیا، ہماری نسلوں کو غلام بنایا۔ تو کب تک ہم ان کی غلامی کرتے رہیں گے؟ یہ وڈیرا سسٹم، یہ جاگیردارانہ سسٹم، یہ جو شاہی مزاج کے لوگ ہیں، یہ کب تک ہم پر حکومت کرتے رہیں گے؟ لہٰذا ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہیں، اپنے ملک کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لینی ہے، اور اپنی نسلوں کو ان کی غلامی سے نکال کر آزاد زندگی دینی ہے، تعمیر اور ترقی کی زندگی دینی ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات میں، عوام میں ایک احساس پیدا کرنا ہوگا، شعور پیدا کرنا ہوگا، اور اپنے حقوق کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ لیکن ایسے نہیں کہ جیسے ماضی کے چند سالوں میں ہم نکلے اور ہم نے اس ملک کو مزید بربادی کے کنارے کھڑا کر دیا۔ سنجیدہ، با کردار، با حیا ایسے لوگ کہ جو اسلام کی تعلیمات سے بھی واقف ہوں اور ملک کی روایات سے بھی واقف ہوں، ان پر اعتماد کرنا ہوگا۔ اس کے لیے بہترین آپشن آپ کے لیے جمعیت علماء ہے۔ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ جمعیت علماء میں آئیں، اور 2 دسمبر کو ہماری لیڈرشپ بہاولپور آ رہی ہے، وہ آپ کے لیے ایک میسیج اور پیغام لا رہی ہے۔ ہم اس پروگرام کے توسط سے بھی، آپ کے توسط سے بھی بہاولپور کے عوام سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ 2 دسمبر کو ہمارے پروگرام میں شرکت کریں۔ مولانا فضل الرحمان بہاولپور میں خطاب کریں گے، اور انشاءاللہ اس قوم کو وہ مستقبل کا لاہ عمل دیں گے جو اس قوم اور ملک کے لیے انشاءاللہ خوش آئند ہوگا۔ سر بہت شکریہ، ایک دفعہ پھر سے آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا۔ ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔